हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। हम बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये मुद्दा अभी एंड नहीं हो रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? रोज़ कोई ना कोई खबर इस हवाले से आती रहती है। अब आईएमएफ की जो कंडीशन है, एक तो ये है कि जी आपको 6.2 बिलियन डॉलर्स अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनसे लेने हैं और वो अगर आपको दे देते हैं, तो फिर हम आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ आईएमएफ ये भी कहता है कि पाकिस्तान को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो है और फॉरेन एक्सचेंज जो है, वो कम है। ये 3 बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ ये भी है कि हुकूमत कभी-कभार ये करने की कोशिश करती है कि अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ़ दिया जाए, तो वो बजाय रिलीफ़ देने के, वो मेरे ख़्याल में एक और बर्डन बनता है। वो जब थोड़ा-सा अगर ₹10 का वो रिलीफ़ देते हैं, तो आईएमएफ फिर डिमांड करता है ₹30 का। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को ये रिलीफ़ देने से हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट है हमारी कि भई ये रिलीफ़ आप हमें ना दें। बजाय इसके कि आप उससे बड़ा फिर सर के ऊपर एक महँगाई का पहाड़ फोड़ते हैं और मज़ीद लाइफ़ को मुश्किल बनाते हैं, बजाय ये थोड़ी-सी जिसे कहते हैं सब्सिडी देने के या फिर इस तरह की चीज़। एक चीज़ तो ये है। इसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया का ज़िक्र भी आ रहा है इस वक़्त और बाकी चाइना का, यूएई का, कतर का। और मेहता इस्माइल बार-बार ये बात कर रहे हैं कि आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। डिटेल में जाते हैं, इस वक़्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसका भी आपको रेट बताते हैं। जो फ्राइडे को हर फ्राइडे को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक रिपोर्ट जारी करता है और वीकली जो इन्फ्लेशन रेट होता है और मंथली और ईयरली उसको वो रिलीज़ करता है। तो वो भी आपको के साथ शेयर करेंगे। बाकी क्या-क्या हालात चल रहे हैं, वो भी आपको बताएँगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें आईएमएफ की, और आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। और उसकी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बात की कि उनके साथ हमने इतनी मिसकमिटमेंट की है, इतनी ज़्यादा मिसकमिटमेंट की है कि जिसकी वजह से अब आईएमएफ हमारी किसी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। हमारे ऊपर वो किसी किस्म का ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक आप 100% सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करते, तो हम आपकी जो फंड्स हैं, वो हम रिलीज़ नहीं करेंगे। ये एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का पहले हमने सुना था कि जी पहले तो आईएमएफ पे बड़ा ज़ोर था, लेकिन अब थोड़ी-सी खामोशी नज़र आ रही है। और अब प्लान बी की का भी हमने ज़िक्र सुना था कि जी $2 अरब फलाँ दे देगा, 2 अरब फलाँ वो दे देगा, 2 अरब डॉलर वो दे देगा। लेकिन वो जो हमारे दिमाग में था कि यार ये दे देगा, वो दे देगा, वो भी नहीं दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भई आपका जो ख़्याल है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप मार्कअप के बगैर चाहते हैं हमसे पैसे, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, हम आपको नहीं दे सकते। अब इस वक़्त पाकिस्तान को जिस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वो इकोनॉमी से रिलेटेड डिप्लोमेसी की सख्त ज़रूरत है। और जो हाई लेवल डेलीगेशंस हैं, उनका जाना अबू धाबी, दोहा, रियाद, बीजिंग, वो जाना बड़ा ज़रूरी है। और उनको ये बताना, ये समझाना ज़रूरी है कि यार इस वक़्त हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ-साथ जितनी चादर है, उतने पाँव हमें फैलाने पड़ेंगे। अगर इसके बाद भी हम ये लगे हुए हैं कि जी हम ये सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी दे रहे हैं और जी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके हैं कि जी 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ। मैं कहता हूँ यार, सरकार की गाड़ियाँ खत्म क्यों नहीं करते? मतलब हम क्या यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा हमारी अच्छी इकोनॉमी है, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा हमारी जिसे कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स होती हैं,
زیادہ ہماری مطلب ٹیکنالوجیز اور یہ چیزیں ہیں جس کو ہم دنیا کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز میں ان کا نام آتا ہے۔ کیا ہم ہندوستان سے زیادہ مضبوط ہیں اکانومی میں؟ باقی جو ٹیکنالوجیز وہ خود اپنی پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کی صرف آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے آلموسٹ $200 بلین ان کو سالانہ اینولی کما کے دیتا ہے۔ تو ہم تو سارا کچھ کل ملا کے ہماری جو ٹوٹل جو ورتھ ہے وہ 250 سے 300 بلین ڈالر کی ہے، پورے ملک کا سب کچھ ملا کر میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور وہ بھی آئی ٹی بجائے اس کے کہ آگے بڑھتے انٹرنیٹ سہولیات خراب ہونے کی وجہ سے اور باقی بہت زیادہ کنڈیشنز لگانے کی وجہ سے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں۔ ہم نے ریورس کیا ہے، $3 بلین کو ہم ٹچ کر رہے تھے، $900 ملین پہ ہم آ گئے۔ اس طریقے سے ایگرو بیس ہماری اکانومی تھی، ایگریکلچر بیس چیزیں ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، جس میں ہمارا بہت بڑا سیکٹر تھا ٹیکسٹائل کا۔ انفارچونیٹلی وہ بھی پرفارم نہیں کر رہا، لارج اسکیل جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے، مہینے میں ایک ہفتہ چلتی ہے اور 15 دن 20 دن یا 21 دن بند رہتی ہے۔ اس میں کار اسمبلرز بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بھی شامل ہیں، اور اس کی مختلف ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سٹیبلٹی نہیں آ رہی کسی صورت بھی کرنسی کے اندر، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ہماری جو انڈسٹری اگر چلتی بھی ہے تو وہ امپورٹس کے اوپر چلتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے لوکلی سارا جو را مٹیریل ہے وہ ہم اس کے لیے بناتے ہیں۔ اسٹیل کا اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں تو 350,000 پر ٹن ہے اس وقت، 1000 kg 1000 kg کا جو ریٹ ہے یہ ہے 3.5 لاکھ، یعنی 3.5 لاکھ روپے، اور کوئی رک نہیں رہا۔ اس طریقے سے باقی جب ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ انڈسٹریلسٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایل سیز ہماری نہیں کھلتی۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو ہم کیا کریں، کیونکہ اگر اسٹیل انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی امپورٹس چاہیے، کار جو اسمبلرز ہیں ان کے لیے بھی چاہیے، ٹیکسٹائل ہے اس کے لیے بھی۔ انفارچونیٹلی جو ہم پہلے کاٹن وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں اس کی ڈپینڈنسی بھی اب ہماری دوسرے کنٹریز کے اوپر ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت بنگلہ دیش کو وہ دے رہا، اور بنگلہ دیش اس سے اچھا خاصا پیسہ 30-40 ارب ڈالرز کی، اس سے بھی زیادہ کی وہ ایکسپورٹس کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا نمبر جو ہے ان کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا ہے، فنیشنگ پروڈکٹ، حالانکہ را مٹیریل ہندوستان ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور ایک ہندوستانی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم اپنی انڈسٹری مطلب یہ فنیشنگ پروڈکٹس ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو یار ایک دوست پڑوسی ملک کو ہیلپ ہو جائے گی اس چیز سے، بلیو می، اور یہ بات سچ ہے۔ اس لیے سچ ہے کہ وہ جو را مٹیریل ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان میں تو اچھا خاصا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے، انڈسٹریل سٹیز بن چکی ہیں، ایک لارج اسکیل انڈسٹری بہت فلارش کر گئی ہے، تو وہاں ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار وہ کوئی جو ٹی شرٹ ہے یا شرٹ ہے یا پینٹ ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے، بیڈ شیٹس ہیں، ٹاولز ہیں، وہ خود بنا کے وہ دنیا کو بیچیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس سے بڑی چیزیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلو ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو یہ فائدہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا وہاں پہ بھی کام ان کے ساتھ بھی خراب ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری سیٹلمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر دنیا کے کسی اور لوگوں سے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، پھر آتے ہیں جو ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بجلی کا ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم انڈیا کو کیا بنگلہ دیش کو بھی دور دور تک ہم کمپیٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہماری ایکسپورٹس نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ہاں ابھی پچھلے ایک ہفتے یا 2 ہفتوں سے ہمارے ریزروائرز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کیسے بڑھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چین نے جو ہمیں $2 ارب دیا تھا، پہلے ہم نے ان کو وہ پیسے واپس کیے، پھر انہوں نے 2 ہفتے کے بعد ہمیں وہ پیسہ واپس دے دیا اور اس کو رول اوور کر دیا، تو یہ اس وجہ سے ہمارے تھوڑے سے ریزروائرز بڑھے۔ اچھا اب یہ والی کنڈیشن، یعنی 5 کنٹریز کو، ایک آئی ایم ایف کو ہمیں راضی نہیں کرنا، 5 کنٹریز کو اور بھی راضی کرنا ہے۔ اب وہ 5 کنٹریز جو ہیں جس کو ہم قریبی دوست ممالک کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ قصوروار نہیں ہے، بھائی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، خرابیاں کیونکہ ہم نے کی ہے، تو اگر ہم ان سے گلا شکوا کریں اور ہم یہ کہیں کہ جی وہ ہمیں ہیلپ نہیں کر رہے تو یہ غلط اس لیے ہے
کہ ان لوگوں نے ہمیں ہیلپ کی لیکن اس ہیلپ کو ہم نے غلط استعمال کیا، اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا اس پیسے کو۔ اگر کر لیتے تو شاید آج ہم دینے کی پوزیشن میں ہوتے، نہ کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے دنیا میں خاک چان رہے ہوتے۔ وہ ہم نے نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں سب کچھ، لیکن ریٹرن کیسے ہوگا؟ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔ چین ہو وہ بھی ہمیں پیسے دیتا ہے، یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، یا دنیا کی اور کنٹریز ہو، بہت سارے لوگ اب جی پیرس کلب کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے بات کی جائے، وہ بھی ہمیں پیسے پہلے بھی دے چکا، اب بھی دے دے، لیکن وہ یہ پریشان ہے کہ یار آپ لے تو رہے ہو لیکن واپسی کا کیا سسٹم ہو؟ اس کے لیے ہمارے پاس پھر جواب نہیں ہوتا، نہ تو ہم ریفارمز کرتے ہیں۔ ہم نے صرف جو عام عوام ہے یعنی جو غریب پاکستانی ہے ان کو ڈنڈا دے کے رکھا ہوا ہے اور مزید دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت انفلیشن کا ریٹ 48% ہے، بلیو می یہ 48% یعنی اس وقت ارجنٹینا میں 100% انفلیشن ہے، اس کے ہاف ہم اس وقت جا رہے ہیں۔ شاید ارجنٹینا کی حالت تو ہم سے غالباً بہتر اس لیے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے ان کی پرچیزنگ پاور یا پر کیپٹا انکم ہم سے بہتر ہوگی۔ ہم $1200-1300 پر کیپٹا انکم ہے، میں نے ان کا نہیں پڑھا لیکن اگر وہ ہم سے بہتر ہیں 2 3 یا 4000 ڈالرز کے پاس ہے تو یقیناً ان کے لیے پھر وہ انفلیشن ریٹ ہاف ہو جائے گا اور ہمارا پھر یہ ڈبل ہو جائے گا ان کے مقابلے میں اگر کمپیریزن میں کر لوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس مطلب پرچیزنگ پاور نہیں ہے، تو جو انفلیشن اگر کسی کو 10% ہے کسی کے کنٹری میں تو ہمیں وہ 30 یا 40% پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اس 10% کی خریدنے کی بھی ہم طاقت نہیں رکھتے افسوس کے ساتھ۔ یعنی رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ کیلا عام ایک فروٹ ہے، پورا سال یہ ایشیا میں انڈیا میں بھی بہت مطلب اس کی پروڈکشن ہے، پاکستان میں بھی سندھ اس کا ایک بہت بڑا لارج سکیل پہ اس کی پروڈکشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور اس وقت 500 روپے کا درجن کیلا بلیو می 500 روپے۔ امرود ایک عام سا فروٹ ہے جو نارملی 100 سے 150 روپے پر کے جی، اچھا والا اچھی کوالٹی کا اے گریڈ جس کو کیا کہا جاتا ہے، اس وقت اس کا ریٹ چل رہا ہے 450 پر کے جی۔ آٹے کا ریٹ پچھلے ایک ہفتے سے 10 دنوں کے درمیان 800 روپے، 800 روپے فی 20 kg بڑھا ہے۔ یار مطلب جسے کہتے ہیں یقین کریں، پہلے بھی ہم لوگ کہتے تھے یا ہم لوگ سنتے تھے کہ بہت زیادہ انفلیشن ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، قوت خرید جو ہے پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ والی حالت میں نے نہیں دیکھی۔ رمضان شروع ہوا ہے، تیسرا روزہ ہے، آپ مارکیٹ میں یعنی اسلام آباد کی ایک ہول سیل مارکیٹ ہے G9 میں، وہاں پہ اگر آپ کبھی چلے جاتے ہیں اسپیشلی رمضان کے آس پاس یا فرسٹ پورا ویک رمضان کا، اب یقین کریں کہ وہاں پہ شاپس کے اندر اتنی خلقت بری ہوتی تھی، اتنی خلقت بری ہوتی تھی کہ آپ کو یعنی آپ گزر نہیں سکتے تھے، اتنی مطلب اتنا رش ہوتا تھا۔ یقین کریں میں فرسٹ رمضان کو گیا ہوں اور وہاں پہ سکون.com ہے، مطلب ایک نارمل سے بھی کم رش مجھے وہاں دیکھنے کو نظر آیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار کیا حالات ہیں، لوگ یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ 10 چیزیں خریدتے تھے تو اب وہ 2 خرید رہے ہیں، 8 کو وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ اب بات چیزیں اتنی امپورٹنٹ، یعنی آٹے سے آپ کیسے کہہ دیں گے کہ میں آٹا نہیں خریدوں گا؟ جی میں چاول کھاتا ہوں تو چاول کا ریٹ کون سا کام ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کا الٹرنیٹ کھا لوں؟ اچھا اب آٹا لے لیں گے، آٹا بھی تو روٹی بنا کے کسی چیز کے ساتھ تو آپ نے کھانا ہے نا، مطلب بھنڈی پکانی ہے، ٹنڈے پکانے، کریلے پکانے، کچھ بھی پکانا، مٹن اور یہ بیف اور یہ چکن تو خیر چھوڑ دیں، وہ تو ایک الگ لیول کی چیز ہے، لیکن اس وقت ویجیٹیبل کی پرائسز بھی اتنی ہائی ہے کہ وہ افورڈنس سے باہر ہے۔ اب وہ بھی تو آخر وہ روٹی آپ کس کے ساتھ کھائیں گے جو آپ 155 یا 160 روپیز کا 1 kg آٹا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ تو آپ کو چاہیے نا، کچھ تو وہ اس کے ساتھ بھی کھانا، اور اس کو پھر جب آپ ویجیٹیبلز لے لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوکنگ آئل چاہیے، اس کے لیے آپ کو اور چیزیں چاہیے، ٹماٹر 200 پر کے جی، پیاز جو ہے وہ 250 پر کے جی،
آلو جو ہے وہ 100 روپیز پر کے جی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی، جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی دال روٹی کھا لے گا، اب یقین کریں کہ اگر دالوں کی اگر آپ اس وقت ریٹ چیک کریں تو اس وقت جو کم قیمت ہے دالوں کی وہ 250 سے شروع ہو کے 450 اور 500 روپیز یا 550 تک بھی ریٹ پر کے جی اویلیبل ہے ان مارکیٹ۔ تو لوگوں کے پاس یقین کرے کہ آپشنز ختم ہوں گے، اور حالات اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ کل رات ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک آدمی ہے بیچارہ، کہتے ہیں سحری کے ٹائم یا پتہ نہیں اس سے پہلے مارکیٹ سے دہی لینے کے لیے جا رہا تھا، یوگرٹ۔ تو جو موبائل سنیچرز ہوتے ہیں، جو باقی ہے، ان لوگوں نے اس سے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے، وہ نہیں دے رہا تھا، پورا زخمی، آ، مطلب اس کی بری حالت اس لڑکے کی۔ یقین کریں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ یہ پنڈی کا تھا، یہ اسلام آباد میں بھی روز ہو رہا ہے، کراچی کا تو چھوڑ دیں، وہاں تو آپ سوچے بھی نہیں، وہاں تو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور کی بھی حالت ہے، فیصل آباد، ملتان اس سے بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ کوئی سکون ہے، لیکن یقین کریں لوگ نکلتے ہوئے ڈر رہے ہوتے۔ یہ حالت کچھ سال پہلے صرف کراچی میں ہمیں نظر آتی، کہتے جی اگر جا رہے ہیں تو یہ چیزیں چھپا دیں یا نہ لے کے جائیں۔ عام سا موبائل جو ہوتا ہے 5-7 ہزار روپے 8 ہزار روپے کا، وہ لے کے پھریں، وہ آپ سے لے بھی لے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں، سم سمیت دوسری سم نکلوا لیں۔ لیکن اگر آپ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں جو نارمل 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، آئی فون کم از کم بھی آئی فون کی قیمت 2.5 لاکھ سے اوپر کی ہے، تو وہ فون کہتے ہیں آپ نہ یوز کریں۔ اگر کوئی خواتین کوئی شادی بیاہ میں جا رہی ہے تو کہتے ہیں گولڈ نہ لے کے جائیں۔ یعنی یہ میں وہ حالت بتا رہا ہوں جو ریالٹیز ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالے نہیں اس کے اوپر ڈال رہا۔ تو یہ سوسائٹی میں یہ ہوا۔ میں نے آپ کو 1-2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں مسجدوں کی جو بیک اپ بیٹریز ہوتی ہیں، یقین کریں کہ کوئی تقریباً 10 سے 15 مسجدوں کی چوری ہوئی۔ اور یہ وہ بتا رہا ہوں جو میرے ایریا میں ہوا۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت، مطلب پورا پاکستان ہے یا پھر پورا خیبر پختونخوا ہے یا پھر پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے بھی ہوتے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب ایک آدمی کے پاس اگر روٹی نہیں ہے گھر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیز ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی کا گریبان پکڑ لیں، آپ کسی کا موبائل چھین لیں، آپ کسی کے پیسے چھین لیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوسائٹی ایز اے ہول اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اتنا نیچے چلی گئی ہے کہ کسی کو کچھ بھی غلط نہیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کل شام کے ٹائم میں مارکیٹ میں گیا ہوں، یعنی ایک پوش علاقے کی مارکیٹ ہے، بلیو می کہ وہاں پہ اتنے بگرز پھر رہے تھے مانگنے والے کہ آپ کسی سٹال پہ جا رہے ہیں، کوئی چیزیں خرید رہے ہیں، کیونکہ رمضان ہے، لوگ پکوڑے لے رہے ہیں، سموسے لے رہے ہیں، کچوریاں لے رہے ہیں، ساتھ میں جلیبی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، چاٹ، مختلف چنا چاٹ یا فروٹ چاٹ۔ تو بلیو می کہ وہاں پہ یعنی ایک نہیں 10 10 20 20، یعنی یہ پورا گہرے میں وہ پھر رہے ہیں۔ یار پہلے بھی میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں پہلے کوئی نہیں مانگتا تھا، اسلام آباد میں یا کسی اور شہر میں پہلے بھی مانگنے والے ہوتے تھے، لیکن اگر پہلے 10 لوگ ہوتے تھے تو اب 100 لوگ ہیں جو یہ چیز کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے یہ سارے ریزنز ہیں، لیکن جو لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اس سے مزید گرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے بعد یہ رک جائیں گے، حالانکہ کل خلیج ٹائم کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ریوائیو کر سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے جو چیزیں لکھی وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ریوائیو کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ جو ریوائیو کرنے کے لیے چیزیں ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، کیا ہمارے پاس وہ ہے یا پھر اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کوئی ہانڈی بنانا ہم چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ ہم وقتی طور پہ کچھ چاہتے ہیں کہ عوام میں ہم کہتے ہیں جی مفت آٹا ہم تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس مفت آٹے کا کیا ہے؟ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر ایک غریب آدمی کو اگر فری کا آٹا 10 kg کا یا 20 kg کا مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں
جو اچھی چیزیں بھی ہیں وہ بھی اس کا رزلٹ بھی زیادہ مطلب اچھا نہیں بلکہ بہت گندا نکلتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی میکانزم بنایا جاتا، شہباز شریف صاحب کل بھی لاہور اور قصور کے انہوں نے وزٹس کی ہیں، پنجاب کے سی ایم ہمارے میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں نقوی صاحب، انہوں نے بھی وزٹس کی ہیں، لیکن کیونکہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ کوشش کہیں نظر نہیں آتی۔ کامران ٹیسوری صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جی کراچی میں جو ریٹس ہم دے رہے ہیں اس پہ تو کوئی عمل ہی نہیں کر رہا۔ تو کامران ٹیسوری صاحب، آپ تو خود کراچی کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے آپ باہر رہے ہیں بہت عرصہ، لیکن آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اگر ایک شاپ والا ایک چیز 200 روپے کی لے کے آئے گا اور آپ اس کو ریٹ لگائیں گے کہ اس کو آپ 150 میں پر کے جی بیچیں، تو یہ تو نہیں پاسبل۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز منافع لوگ نہیں کماتے، ان دنوں کماتے ہیں، یہ بھی بالکل میں کامران ٹسوری صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں، مراد علی شاہ صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ ناجائز منافع بھی کمایا جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی کمانا چاہتا، آپ کہتے ہیں ان کو کہ یار آپ اس کو اس ریٹ پہ سیل آؤٹ کریں۔ اگر اس نے وہ مارکیٹ سے لیا اس سے زیادہ ریٹ پہ تو کم پہ کیسے سیل کرے؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انکنٹرول انکنٹرول ہو چکی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول سوری بلکہ ہو چکی ہیں، اس کا قابو کرنا، اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ سے ہم اپنے ریفارمز کی طرف جائیں گے، بنیادیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو شاید ہمیں کچھ عرصے میں پھر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری ہم مارکیٹوں میں اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا کوئی اور وہاں پہ مجسٹریٹس جو ہیں وہ جائے اور وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ جائے مارکیٹس میں، جو غلط چیز خراب چیز مہنگے داموں بیچتے ہیں بالکل اس کے اوپر ہونا چاہیے ایکشن، لیکن جو صحیح چیز بیچ رہا ہے اور اس نے مہنگا لیا ہے وہ میں اگر اس کو کہوں کہ جی میں تو اسسٹنٹ کمشنر ہوں آپ اس کو سستا کر کے میرے کہنے پہ بیچیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کمشنر صاحبان کو بھی پتا ہے، مجسٹریٹوں کو بھی پتا ہے اور یہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک چیز مہنگی مارکیٹ سے آ رہی ہے، اگر کیلے کا ریٹ 400 روپے درجن وہ خرید رہا ہے اور آپ اس کو کہ اس کو 300 روپے درجن آپ بیچ دیں، وہ نہیں بیچے، اس کو جسے کہتے ہیں کہ گٹر میں پھینک دے گا لیکن 300 روپے درجن نہیں بیچے اور ممکن نہیں۔ تو یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے جس سے ہم روز گزر رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی، ایک چیز مہینوں میں کوئی جا کے تھوڑی بہت 10 5 10 روپے پورے یقین کرے 5 kg کا یہ جو ٹن ہے گھی کا یہ 10 روپے مہنگا ہوتا ہے، کہتے جی 10 روپے مہنگا ہو، یقین کریں کہ اب ایک دم سے پر کے جی میں 10 سے 15 اور 20 روپے جم کرتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مہینوں میں کرتا، یہ دنوں میں کرتا، 2 دن 3 دن، یعنی آپ نے اگر 2 دن پہلے کچھ خریدا ہوا آج آپ چلے جائیں تو کہیں گے یار مارکیٹ میں جو ہے نا چیز ہے نہیں یا پرائسز بڑھ گئی، آپ پریشان ہو جائیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار کریں تو کیا۔ لیکن خیر ابھی آئی ایم ایف تو بیٹھا ہوا آئی ایم ایف کا کیونکہ جاتا تو کچھ نہیں ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کا ہو رہا ہے اور عام پاکستانی بیچارہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے اس چیزوں کی وجہ سے۔ باقی جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں ان کو اتنا فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کی وہ تارڑ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست وہ کہتے ہیں کہ ان کی انکم جو ہے ڈالرز میں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بات ہے بھی یہ کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ بڑے خطرناک طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی سچویشن خدا نہ خواستہ کریٹ ہو سکتی ہے کہ پھر کسی کا نہ گھر نہ کچھ کسی کا محل اور نہ کسی کا جسے کہتے ہیں قلعہ وہ بچ پاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ ابھی فرانس میں جو کچھ چل رہا ہے اور جو سٹرائکس کے لیے تقریباً 3.5 ملین لوگ نکلے ہیں اور وہ پینشنز کے اوپر ان کے کچھ ریزرویشنز ہیں، تو فرانس کے اندر اگر کوئی لوگ کر سکتے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے اور وہ ہم سے بہت ایڈوانس لوگ ہیں، تو پاکستانی تو پھر بیچارے کیا کریں گے، وہ بھی ایسی چیز کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس لیول پہ نہ کرے خدا کہ اس لیول پہ ہم لوگ جائیں، لیکن سچویشن اگر خراب ہوتی جائے گی جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اڑ جاتی ہیں چیزیں، تو سچویشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لیکن خیر اینی وے میں پھر بھی اینڈ اسی پہ کروں گا کہ ہوپ از اے گڈ تھنگ اینڈ گڈ تھنگ از نیور ڈائی، تو کہیں نہ کہیں سے بہتری نظر آ جائے تو بہت اچھا ہے، خوشی ہوگی ہم سب کو اور سکون بھی ہوگا۔ لیکن خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔